Pakistan is standing strong, alhamdulillah, और China has also said कि they will stand with Pakistan. ये जंगें बॉलीवुड ने नहीं मतलब जीतनी और हारनी. अगर उसने करनी होंगी तो फिर तो मतलब we are never gonna win the war. पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज तो इस तरह परमानेंट नहीं करेगा जिस तरह इंडिया का करेगा, because we have lived the wars. They have not seen the wars. इंडिया का जो मीडिया है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, ना आप उनको कह सकते हैं, क्योंकि उनके जो ओनर्स हैं वो बीजेपी के मतलब आप उनकी किचन कैबिनेट का हिस्सा कह सकते हैं. कि ज़रूरी नहीं है कि अगर इंडिया वॉर नॉर्थ में स्टार्ट करता है तो पाकिस्तान उसका जवाब नॉर्थ में ही देगा. पाकिस्तान उसका जवाब साउथ में भी दे सकता है, पाकिस्तान उसका जवाब सी में भी दे सकता है. पाकिस्तान एयरफोर्स इस वक्त आपकी कटिंग एज के ऊपर बैठी हुई है. ये जो आज का क्वाड कॉप्टर आपका अटैक में गया है, ये कोई आर्म क्वाड कॉप्टर नहीं है. ये एक क्वाड कॉप्टर है जिसके ऊपर यूएस डिफेंस टेक्नोलॉजी हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड. सो हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी भी है पाकिस्तान के पास. तो ज़रूरी नहीं है कि इट इज़ गोइंग टू बी अ मैन टू मैन फाइट. इट इज़ गोइंग टू बी अ स्ट्रेटेजिक फाइट विद टारगेट्स ऑफ चॉइस. ऑपरेशनल लेवल कैपेबिलिटी के ऊपर देयर आर मेनी फेलियर्स. फर्स्ट फेलियर इज दिस, उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर अभी अपना जो है बम गिराए हैं. उससे पहले अगर आपको याद हो पुलवामा के अंदर भी दे हैड वन हेलीकॉप्टर विच केम डाउन, अनदर एयरक्राफ्ट विच केम डाउन. अभिनंदन साहब पाकिस्तान से सैर करके गए हैं. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सरमाया टॉक्स. आजकल क्रॉस जो हमारे टेंशन्स हैं विद अवर नेबरिंग कंट्रीज़, इंडिया में ख़ास तौर पे आफ्टर दैट पहलगाम अटैक, वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो चुकी हैं. उसकी वजह से हमने देखा है स्टॉक मार्केट पे भी उसका इम्पैक्ट है. ऑन टॉप ऑफ इट हम ग्लोबली भी देख रहे हैं कि देयर इज़ ए टैरिफ वॉर गोइंग अराउंड द वर्ल्ड एज वेल. इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट का जो मकसद था वो यही था, दो कि हम ज़्यादातर पॉलिटिकल बेसिस पे पॉडकास्ट नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि ये डायरेक्टली लिंक है स्टॉक मार्केट के साथ और हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं हम एक वॉलेटिलिटी देख रहे हैं. सो जस्ट टू अंडरस्टैंड द के पर्सपेक्टिव क्या है, क्या जो इंडिया ने जो चीज़ें अनाउंस की हैं उसकी इम्प्लीकेशन पाकिस्तान के ऊपर क्या है, और एज एन इन्वेस्टर how much worry we need to be about whatever is happening because of all this geopolitics. ठीक है, आज हमारे साथ है डॉक्टर मारिया सुल्तान. ये जो पूरी की पूरी जियोपॉलिटिक्स के ऊपर इनका बड़ा अच्छा होल्ड है, एंड वी जस्ट वांटेड टू डिस्कस ये जितनी भी चीज़ें चल रही हैं इसका इम्पैक्ट हमारी स्टॉक मार्केट पे या कंट्री पे क्या होगा. एंड होपफुली जिस तरह की जो न्यूज़ हमारे क्रॉस इंडिया की तरफ से आ रही है, अगर ये वॉर की तरफ जाती है तो वर्स्ट केस में भी क्या सिनेरियोज होंगे. सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा फॉर जॉइनिंग द शो. Thank you so much for inviting me. अच्छा, मैं थोड़ा सा हम इसका अगर बैकग्राउंड देख लें, जो पहलगाम का अटैक हुआ है उसकी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंडिया ने तो पाकिस्तान पे कर दी है, लेकिन पीपल आर बेसिकली फाइंडिंग इट हार्ड कि इतने इजीली बगैर किसी प्रूफ के आप किसी मुल्क पे वो कर देते हैं. थोड़ा सा अगर आप इस पूरे इंसिडेंट को आप ब्रीफली बता दें. देखिए, पहली बात तो ये है कि ये पहली दफ़ा है कि इंडिया को जो उन्होंने नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की थी कश्मीर के ऊपर, उसमें कामयाबी हासिल नहीं हुई है. बिकॉज़ जैसे कि हम जानते हैं कि 2001 से लेके 2019 तक हिंदुस्तान की तरफ से, बल्कि 2021 तक आप ये कह सकते हैं, या आज तक उनकी भरपूर कोशिश रही है कि कश्मीर को, मसला कश्मीर को दहशतगर्दी के ज़ुमरे में खड़ा करें. और उसमें उनको बड़ी हद तक कामयाबी भी रही, जहाँ उन्होंने मुंबई का वाक़या, बाकी वाक़यात उसके अंदर ये तासुर देने की कोशिश की कि शायद कश्मीर के अंदर जद्दोजहद आज़ादी नहीं बल्कि एक जो है दहशतगर्दाना जो कार्रवाइयाँ हैं वो फ़रोग़ पा रही हैं. लेकिन 2019 के बाद, पुलवामा अटैक के बाद बहुत सारे सवालिया निशान उठे कि क्या एक दहशतगर्दी की मुहिम जो है की आड़ लेते हुए आप किसी दूसरे मुल्क के ऊपर एक जंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते. दूसरा ये कि इस वक़्त जो हालिया सूरत-ए-हाल है, उसमें 2-3 जो है सवाल उठ रहे हैं. पहली बात तो ये कि 2019 के बाद जिस तरह हिंदुस्तान ने मकबूज़ा कश्मीर के अंदर कश्मीरियों को उनके हक़ शहरियत से दस्तबरदार किया, और साथ ही साथ जो है मकबूज़ा कश्मीर को अपने अंदर ज़ब्त करने की कोशिश की, उससे एक बहुत मनफ़ी तासुर पैदा हुआ कि दरहकीकत हिंदुस्तान का असल मकसद मकबूज़ा कश्मीर के अंदर कश्मीरियों को बेहतर जगह पे लेके जाना नहीं, बल्कि कश्मीर को और कश्मीर की जो रियासत है, उसके ऊपर एक गैर मुनसिफ़ाना और गैर कानूनी जो है अपना कब्ज़ा जो है, उसको एक कानूनी हैसियत देने की कोशिश थी हिंदुस्तान के अंदर.
ظاہر ہے پاکستان نے اس پوزیشن کو نہ مانا اور نہ ہی یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسلز کی ریزولوشنز کے تحت اس کو مانا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف ان کا خیال تھا کہ اس سے پاکستان کے اوپر فیٹف کی کنڈیشنالٹیز لگیں گی، اور 2019 کے بعد پاکستان نے فیٹف کے اوپر بہت کام کیا۔ آپ جانتے ہیں اس کو شاید بہتر طریقے سے، اور آپ کے جو لسنرز ہیں وہ بھی جانتے ہوں گے کہ آپ نے فیٹف سے پاکستان کو جو ہے گرے لسٹ سے باہر نکالا، اور اس کے لیے آپ نے بہت کوشش کی، لیکن اس کا بھی جو تانے بانے تھے وہ پلوامہ کے جو 2019 کا جو واقعہ تھا اس کے ساتھ انہوں نے لنک کرنے کی کوشش کی۔ اب 2025 میں انہوں نے دوبارہ یہی اسٹوری جو ہے جنریٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن کچھ مسائل آ گئے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی وہاں جو ہے ٹورسٹ آئے ہوئے تھے، اور ٹورسٹ کے اوپر جو ہے یہ ایک دہشت گردانہ کارروائی ہوئی۔ پاکستان نے اس دہشت گردانہ کارروائی کی مذمت کی، اور ساتھ یہ کہا کہ اس پہ ایک بین الاقوامی کمیشن ہونا چاہیے اور ایک آپ منصفانہ انویسٹیگیشن کریں۔ لیکن جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس کے تقریباً 10 منٹ کے اندر اندر نہ صرف انہوں نے ایف آئی آر پیش کی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنلی بھی اور ڈومیسٹکلی بھی یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ ہندوستان انڈر اٹیک ہے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اس کو آڑ لیتے ہوئے وہ پاکستان کے اوپر حملہ کر سکیں گے۔ پہلی بات تو یہ اٹھتی ہے کہ جی ہندوستان یہ کیوں کرنا چاہتا ہے؟ کیونکہ سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ کسی بھی اینیمی فنکشن کے لیے آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ کیوں کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے پیچھے 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ 2025 میں جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت امریکہ اور چین کے درمیان ایک بہت بڑی ٹیرف وار چل رہی ہے، اور اس ٹیرف وار میں تقریباً 26% جو ہے ہندوستان کے اوپر یو ایس نے ٹیرفس لگائے ہیں۔ جے ڈی وینس صاحب جو ہیں اس وقت انڈیا میں موجود ہیں، تقریباً 10 سے زیادہ معاہدے وہ ان کے ساتھ کر چکے ہیں، اور ان 10 سے زیادہ معاہدوں کے اندر کچھ جو چیزیں ہیں جن کے اوپر انڈیا کے اوپر کنڈیشنالٹیز لگیں، اس میں سے جی ایس پی پلس کا جو اسٹیٹس تھا اس کو جو ہے ایک طرف رکھا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے اوپر بہت پریشر تھا کہ جو ہندوستان کے مختلف معاہدے تھے جیسے بیکا، کمکاسا، لیما، یہ تمام جو معاہدے ہیں ان سارے معاہدوں کو اب آپ جو امریکن ڈیفenس پروڈکشن ہے اس کی طرف لے کے جائیں۔ ظاہر ہے اگر آپ ان پروڈکشنز کی طرف لے کے جاتے ہیں تو ہندوستان کو اس کے لیے ایک جنگ کی ضرورت تھی، اور جنگ کے ساتھ ساتھ یہ انٹرنل جو آپ نے ریونیو ڈائیورژن کرنی ہے اس کی بھی ضرورت تھی۔ تو یہ ایک پہلی ریزن ہے جس کے تحت جو ہے آپ کو مقبوضہ کشمیر کے اوپر ہندوستان کی طرف سے یہ موقف دیکھنے میں نظر آیا، اگرچہ اس میں بہت سارے جھول ہیں، اور یہ ابھی تک بین الاقوامی سطح کے اوپر اور نہ ہی پاکستان کو اور نہ ہی اندرونی طور پہ یہ واضح کر سکے کہ یہ واقعہ اسی طرح پیش آیا جیسے کہ ہندوستان بیان کر رہا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس پریشر کے اندر ان پہ ایک دوسرا پریشر یہ بھی تھا کہ ہندوستان جو ہے اس وقت چین کے ساتھ بہت بڑا ایک تجارتی پارٹنر ہے۔ اس تجارتی پارٹنر ہونے کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری ان کی جو ایکسپورٹس ہیں، بہت ساری جو ان کی امپورٹس ہیں وہ چین کے ساتھ لنکڈ ہیں، اور یہ بلینز آف ڈالرز کا ٹریڈ ہے۔ اگر وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ امریکہ کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں، جو خاص مراعات وہ دیں گے امریکہ کو اور جو دے چکے ہیں، وہ اس ٹیرف وار کے اندر کھڑے ہوں، لیکن اس لیے یہ جو انڈیا، پاکستان اور چائنا کے ساتھ جو ایک کلوسو تھریٹ کانسیپٹ لے کے آئے۔ تیسری بات ظاہر ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ وہ اپنی اسٹاک مارکیٹ کو ڈی ارینج کریں یا اس کا جو امپیکٹ ہے وہ زیادہ بڑا دکھائیں، تو اس لیے وہ اس کو دکھانا چاہتے تھے کہ یہ دہشت گردی کے خلاف مہم چاہیے۔ لیکن ظاہر ہے ہم پاکستان بطور پاکستان یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کاسٹ آف موبلائزیشن آف وار جو ہے کسی بھی ملک کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ وہ در حقیقت آپ کی اصل جنگی صلاحیت کی وضاحت کرتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب آپ نیریٹو یہ دیتے ہیں کہ مہم جو ہے تو جس ملک میں آپ مہم جو کی نیریٹو دیتے ہیں تو وہاں کاسٹ آف وار کم ہوتی ہے، دوسری طرف جہاں ایکٹ آف وار کی طور پہ دیکھا جاتا ہے وہاں زیادہ ہوتی ہے۔ تو پاکستان کی طرف سے جو رد عمل آیا ہے اس سے ظاہر ہے پہلی دفعہ ہندوستان کے اوپر یہ پریشر واپس جا رہا ہے، جہاں کاسٹ آف موبلائزیشن، کاسٹ آف وار جو ہے ان کے اوپر بھی امپیکٹ کرے گی کہ وہ جنگ شروع کر سکتے ہیں، اس کا حق رکھتے ہیں، لیکن ظاہر ہے اس کا جو رد عمل ہے وہ پاکستان اپنی مرضی سے دے گا، جہاں دے گا، کس سطح پہ دے گا، یہ اس بات کو طے کرے گا۔ اب اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ان کی جو سدرن انڈسٹری ہے اس کے اوپر آئے گا۔ اس کا جو امپیکٹ ہے، فرسٹ امپیکٹ جو ہم جانتے ہیں، جو ابھی پاکستان نے، انڈیا نے تو آپ کو کہا کہ وہ انڈس واٹر ٹریٹی سے نکلیں گے، اور اس کے نکلنے کے بھی بہت سارے لوازمات ہیں، لیکن وہ ابھی یہ نہیں کر رہے ہیں۔ آپ نے اس کا جو رد عمل ہے اس میں ٹرانزٹ ریٹ بند کیا ہے،
جس میں ان کو بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہے، تقریباً $4 بلین اینڈ ابو۔ اسی طرح آپ نے جو ہے جو ایئر لاکس ہیں، یعنی کہ جو آپ نے ان کے فضائی جہاز جو آپ کی سرحد کے اوپر سے گزرے تھے، ان کو بند کیا کمرشل جہازوں کو، تو اس کا امپیکٹ ان کو پڑ رہا ہے۔ اور ابھی جو امپیکٹ ان کو پڑ رہا ہے زیادہ، وہ یہ ہے کہ جو سدرن اسٹیٹس ہیں انڈیا کے اندر، ان کے اوپر امپیکٹ جا رہا ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ لنکڈ ہے سلاکس، اور وہ ہے کہ جو سمندری راہداری ہے، معاشی راہداری، اس کے اوپر کیا امپیکٹ آئے گا؟ ہم سب جانتے ہیں کہ پہلے ہی سچویشن جو ہے اچھی خاصی خطرناک ہے اس وقت، جو ہوتیز کے ساتھ، اور یمن کے اندر امریکہ اور یمن اور اسرائیل اور ایران کی جو کشیدگی چل رہی ہے، اور ساتھ ایک طرح سے جنگی ماحول ہے۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ اگر بحیرہ عرب کے ساتھ ساتھ جو ہے بحیرہ ہند کے اندر بھی اگر سچویشن ہاٹ ہو جاتی ہے، تو جو بین الاقوامی سلاکس ہیں، یعنی کہ سمندری راہداری، معاشی راہداری ہے، تقریباً 90% دنیا کا تجارتی جو سامان یہاں سے گزر رہا ہے، وہ امپیکٹ کرے گا۔ سو جو انڈیا پاکستان کی سچویشن ہے، وہ صرف کاسٹ پاکستان یا انڈیا کو نہیں ہے۔ یہ کاسٹ پاکستان کی نہیں ہے کہ پاکستان کے اوپر اگر جنگ ہوتی ہے تو پاکستان کیا کاسٹ دے گا۔ اس کی کاسٹ جو ہے ریجنل بھی ہے، اس کی کاسٹ انٹرنیشنل بھی ہے، اور اس کی کاسٹ جو ہے لنکڈ ہے جو یو ایس چائنا جو ٹیرف وار چل رہی ہے، اس کے اوپر بھی ایک امپیکٹ کریٹ کرے گی۔ تو ایک ریجنل سچویشن ہے اور ایک انٹرنیشنل سچویشن ہے، جس کے بیچ میں یہ کرائسس چل رہا ہے۔ ایک جو نیریٹو وہ بلڈ اپ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور ایک بڑی سرپرائزنگ چیز ہے، جب بھی اس طرح کا کوئی ایونٹ ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ انڈین میڈیا از جسٹ اسٹینڈنگ ود دا گورنمنٹ ایز ویل۔ کبھی ان کو کوشچن نہیں کرتے، کبھی وہ یہ نہیں پوچھتے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ٹورسٹ جگہ جہاں پہ 2000 بندہ آپ کا جاتا ہے، نہ آپ کی پولیس کی چوکی ہے، نہ آپ کی آرمی وہاں پہ ہے۔ انفیکٹ آپ ہی بتا رہی ہے کہ 10 منٹ میں انہوں نے ایف آئی آر کیا۔ جن لوگوں کے جو ویڈیوز بھی آئے ہیں، آدھے گھنٹے تک کوئی نہ ان کے پاس کوئی یہ ایمرجنسی کی تھی، نہ ان کو کوئی ہاسپٹل لے کر گیا، کوئی بندہ ہی نہیں تھا۔ ایون لوکل جو کشمیریز تھے، وہی اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لوگوں کو ان کو ہاسپٹل میں لے کر گیا ہے۔ سو یہ جو ان کا میڈیا ہے، ان کا رول جو ہے یہ کہ جب بھی وار کی کوئی سچویشن ہوتی ہے، دے آلویز، اور میرے خیال میں نیگیٹیوٹی تو سیل ہوتی ہے، یہ تو ہمیں نظر بھی آتا ہے، لیکن اس پرٹیکولر سینیریو کے اندر وی آر سیئنگ کہ وہ تو کوشچن بھی نہیں کر رہے ہیں نا، کہ یہ جو اتنے زیادہ سیکیورٹی لیبس ہوئے ہیں، آپ 2000 اور ایک ڈسپیوٹیڈ ایریا کے اندر ٹورسٹ گئے ہوئے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ آپ وہاں پہ پولیس کی چوکی ہے، نہ آرمی کا کوئی اس پہ ہے؟ تو یہ اس کو آپ کیسے دیکھتی ہے ایسے جس طرح یہ سٹیج کیا گیا ہے؟ دیکھیں، آپ نے بڑا اہم سوال کیا۔ اس کے پیچھے بھی 2-3 وجوہات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انڈیا کا جو میڈیا ہے، وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، نہ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ان کے جو اونرز ہیں، وہ بی جے پی کے مطلب آپ ان کی کچن کیبنٹ کا حصہ کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ جو ان کو اون کرتے ہیں اس میڈیا کو۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز بھی ہے کہ یہی جو اونرز ہیں، اس وقت انڈیا کی جو ڈیفینس پروڈکشن ہے امریکہ کے ساتھ اور ہندوستان کے اندر، اس کے اندر بھی حصہ دار بن چکے ہیں۔ سو اس لیے اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وار رپورٹنگ میں، کرائسس رپورٹنگ میں وہ کوئی انڈیپینڈنٹ یا منصفانہ بات کریں گے، تو یہ ناممکن ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ ان کے مطابق یہ واقعہ تقریباً 30 منٹ تک ہوتا رہا۔ ایف آئی آر انہوں نے 10 منٹ میں کاٹی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بہت بڑا سوالیہ نشان جو لوگوں کے اندر اٹھ رہا ہے کہ یہ خالی 30 یا 10 منٹ کی بات نہیں ہے، تقریباً 7.5 لاکھ سے زائد ہندوستانی افواج وہاں موجود ہیں۔ پھر یہ ایک سیکیورٹی سینسٹیو ایریا سمجھا گیا ہے، اتنا عرصہ یہاں کرفیو رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس قسم کی فائرنگ ہو رہی ہو اور آپ کی کوئی سیکیورٹی رسپانس یونٹس واپس وہاں پہنچے نا۔ دوسری بات یہ ہے کہ خالی سیکیورٹی رسپانس یونٹس کے ساتھ ساتھ آپ جس بات پہ ہندوستان کے اندر غصہ ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں کو جان بوجھ کے مر دیا، مطلب کیجولٹیز کے لیے انہوں نے کوئی ریسکیو سروسز، کوئی چیز وہاں نہیں پہنچی۔ کیونکہ اگر پہنچتی تو ظاہر سی بات ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا کہ لوگ باہر نکلتے، بہت سارے اور ویریئنٹ ورژنس بھی آتے، وہ ورژنس نہ نظر آئے ہیں، نہ چیزیں نظر آئی ہیں، لیکن جو ان کے لواحقین ہیں وہ روتے ہوئے ضرور نظر آئے ہیں کہ یہ کیسے کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے دیکھا ہے کہ جو امیڈیٹ امپیکٹ میں جو لوگ آئے ہیں، اس کے اندر انڈیا کی کے اندر کچھ امریکن انڈیویجولز آئے ہیں، کچھ اسرائیلی آئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ فلسطین کے ماڈل کے طور کے اوپر مختلف جو گھر ہیں، وہ آپ کو کشمیر کے اندر ہندوستان کراتا ہوا نظر آیا ہے۔ یعنی کہ رسپانس اس کا یہ ہے۔ مطلب اس کے ساتھ ساتھ جو واٹر کی بھی بات انہوں نے کی ہے، اس کے اندر بھی 2 چیزیں انہوں نے شاید نہیں سوچی۔ ایک تو یہ کہ چین سے پانی نکل رہا ہے، یہ ہندوستان سے نہیں نکل رہے سارے دریا، اور اگر آپ ایک انٹرنیشنل ٹریٹی کو ایک طرف رکھتے ہیں تو پھر دوسری طرف آپ چین کا مقابلہ تو نہیں کر سکیں گے۔ جتنی تیزی سے وہ ڈیم بنا سکتے ہیں، شاید دنیا میں کوئی اور نہیں بنا سکتا۔
सो इसका जो इम्पैक्ट है उसके ऊपर क्या आएगा इंडिया की एग्रीकल्चरल इकोनॉमी के ऊपर। और फिर एग्रीकल्चर इंडिया में किस जगह के ऊपर है? पंजाब में है और उनके साउथ में है। सो अगर पंजाब में या नॉर्दर्न स्टेट्स में है और पंजाब के अंदर हम पहले ही जानते हैं कि सिखों की तहरीक चल रही है। सो अगर ये सूरत-ए-हाल बनती है तो इसका मतलब ये है कि जो पंजाब के अंदर जो फार्मर है, वो पहले से जो उसकी सिचुएशन थी उससे भी बढ़ के एक और सतह पे पहुँच जाएगा। और अब ऐसी सूरत-ए-हाल में इसका क्या रद्द-ए-अमल होगा? और दूसरी बात ये है कि अगर पाकिस्तान ने जैसे कि कह दिया फिर एनसीए के मुताबिक कि ये एक एक्ट ऑफ वॉर होगा, तो पाकिस्तान अगर इसका रद्द-ए-अमल में हिंदुस्तान के 2 डैम्स भी उड़ा देता है, तो या 3 डैम्स भी उड़ा देता है, जो मुख्तलिफ टारगेट्स आपने लॉक किए हुए हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट है, वो हिंदुस्तान रोक नहीं सकेगा। और फिर हम सब जानते हैं कि अभी कुछ अरसे तक जो है मानसून सीज़न भी स्टार्ट होने वाला है। तो ये वो बातें हैं जो शायद प्रैक्टिकल नहीं हैं। लेकिन इससे एक और इम्पैक्ट भी आता है, वो ये है कि वो तमाम लोग जो इस वक़्त इंडिया के अंदर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के ऊपर इंडिया के साथ जा रहे हैं कि इंडिया एक सॉवरेन गारंटर है, उसकी स्टेट गारंटर है। तो अगर इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी से बाहर निकलती है, तो ज़ाहिर-सी बात है उनकी जो गारंटर है स्टेटस एज़ अ स्टेट और जो लायबिलिटी कॉस्ट है वो भी इफ़ेक्ट होगी। बिकॉज़ कोई भी इंटरनेशनल इन्वेस्टर वुड नॉट लाइक कि जी आप एक ऐसे एरिया में इन्वेस्ट करें, जहाँ आपकी स्टेट ही अनरिलायबल है। कि ऑन बेसिस ऑफ एनी फिक्टिशियस एक्टिविटी वो इस किसी भी सतह पे पहुँचकर मतलब स्टेज कर सकते हैं कोई भी चीज़ और आपके खिलाफ एक पूरा बयानिया बना के आपको जो है आपकी जो लेजिटिमेट राइट्स हैं उससे बाहर निकाल सकते हैं। सो इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स में लायबिलिटीज़ हैं, इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स में मुख्तलिफ चीज़ें हैं और ये चीज़ें वो करते रहे हैं और उसकी बेसिक वजह ये है कि बिकॉज़ दे गॉट अवे स्कॉट फ्री विद इट। जैसे सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट पे उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा जी पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और अफ़गान नज़ात के जितने लोग हैं, अगर वो हैदराबाद में या इंडिया के अंदर किसी भी जगह पे होंगे, तो उनको अपनी सिटीज़नशिप को वापस वेरीफ़ाई करना होगा। अभी भी इस ड्यूरिंग दिस क्राइसिस ऑल्सो उन्होंने तकरीबन 1000 बांग्लादेशी नज़ात के जो इंडिविजुअल्स हैं, उनको जो है डिपोर्ट किया। मतलब ये प्रोसेस उनका चल रहा है और ये क्यों किया गया है? ख़ास तौर पे अगर आप देखते हैं इंडिया के अंदर डेमोग्राफिक्स को, तो वेस्ट बंगाल के अंदर, कलकत्ता के अंदर और फिर जो सदर्न एरियाज़ हैं, वहाँ आपके पास ज़्यादा बांग्लादेशी मतलब हेरिटेज के या पाकिस्तानी हेरिटेज के मुसलमान हैं। अगर आप उनको वहाँ से निकालते हैं, तो ज़ाहिर है वहाँ वो बिल्ड करना चाहते हैं, अपनी स्मार्ट सिटीज़ डीलिंक करना चाहते हैं और उनको जो है आगे लेके जाना चाहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें वो स्टेट कर रही है गुजरात वायलेंस के बाद जहाँ लोगों को मुसलमानों को और जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको डिसएम्पावर करके लीगली रीअब्ज़ॉर्ब करी लैंड। तो ये एक ऐसी स्टेट है जो इकोनॉमिकली आपके लिए आई वुड से कि रिस्क पोटेंशियल के लिहाज से एक्सट्रीमली डेंजरस कि अगर आपकी स्टेट ये सारे काम कर रही है कि इट्स नॉट इंडिविजुअल एक्ट कि आपके साथ कुछ हो गया। जब आपकी स्टेट ही ऑनेस्ट नहीं है और ब्रोकर नहीं है, तो उसका जो इम्पैक्ट है इंटरनेशनल ट्रेड पे, इंटरनेशनल मार्केट्स पे बहुत ज़्यादा होएगा। और दूसरी बात ये कि ज़रूरी नहीं है कि अगर इंडिया वॉर नॉर्थ में स्टार्ट करता है, तो पाकिस्तान उसका जवाब नॉर्थ में ही देगा। पाकिस्तान उसका जवाब साउथ में भी दे सकता है, पाकिस्तान उसका जवाब सी में भी दे सकता है। अभी उन्होंने आर्यहांट वापस बुला लिया क्योंकि उनका ख़्याल है कि शायद उसके नीचे कुछ सुराख हो गए हैं और उनका ख़्याल है कि उसमें पाकिस्तान की सबमरीन्स जो हैं इस्तेमाल हुई हैं, जिसकी वज़ह से उनको डर था कि शायद आर्यहांट जो है, वो शायद सिंक ना कर जाए। तो देखिए, अगर स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी और स्टेट ऑफ सिक्योरमेंट आपकी ये है, तो ग्लोबल इकोनॉमिक्स में आप वॉर डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, आप डिस्टेबलाइज़ नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर इस तमाम क्राइसिस को आप पाकिस्तान, इंडिया को देखते हैं विद चाइना, यूएस, तो फिर ये आपको बात समझ आती है कि जहाँ बहुत सारा जो इम्पैक्ट है वो चाइना कंटेनमेंट के ऊपर किया गया है, टू कंटेन चाइना। कि ये जो वॉर जो स्टार्टिंग पॉइंट्स है सीपैक के और जो एंडिंग पॉइंट्स है सीपैक के, उन दोनों के ऊपर वॉर लाइक सिनेरियो हो। और अभी आपने देखा होगा कि एक और चीज़ भी है कि पिछले 1 हफ्ते से तकरीबन हमने 71 प्लस टेररिस्ट अटैक्स को फॉइल किया है। और ये सारे टेररिस्ट अटैक्स कहाँ से आए हैं? अफ़गानिस्तान से आए हैं। मतलब ये जो है ये तमाम चीज़ें दिखाती हैं कि आप एक सिंक्रोनाइज़्ड जो है ग्लोबल टेरिफ वॉर के बीच में हैं। बट पाकिस्तान इज़ स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग अल्हम्दुलिल्लाह और चाइना हैज़ आल्सो सेड कि दे विल स्टैंड विद पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो बाकी इन्वेस्टर्स हैं, जो सीपैक में इन्वेस्ट कर चुके हैं, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में इन्वेस्ट कर चुके हैं, जैसे सऊदी अरेबिया, बाकी, उन सब की भी स्टेक्स हैं। और उनकी स्टेक्स सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं, उनकी स्टेक्स इंडिया में भी हैं। मुंबई में अरामको की बहुत बड़ी रिफाइनरी है। सो अब ये वो तमाम चीज़ें हैं कि एक ग्लोबल डिसीजन होगा कि अगर इंडिया पाकिस्तान वॉर पे जाते हैं, पहली बात तो ये कि वॉर इज़ नॉट गोइंग टू बी कंटेन्ड टू द नॉर्थ ओनली और ये कोई काउंटर टेररिज़्म ऑपरेशन नहीं है इंडिया का, जिसको हम काउंटर टेररिज़्म में देखेंगे।
کیونکہ ہمارے لیے کشمیر ہمیشہ سے پاکستان کا حصہ رہا ہے اور ہمارے لیے اٹ از آلویز گوئنگ ٹو بی اے کرائسس پوائنٹ. دوسرا یہ کہ کوئی وار نارتھ میں کنٹین نہیں ہوگی. دے کین اسٹارٹ دا وار, دے کین انیشیٹ دا وار, بٹ پاکستان ہیز دا رائٹ ٹو رسپونڈ. اور کس انٹینسٹی جو اور رسپانس ہے دیٹ از آلویز گوئنگ ٹو بی شیپڈ بائی اور ایکشنز اور ابیلٹی ٹو فائٹ بیک. تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان از اے کرائسس کنٹری. یہ تو آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتی ہوں. تو آپ کا جو انویسٹر ہے اس کی جو لاجک آف انویسٹمنٹ ہے وہ پاکستان کا لیبر ڈفرینشیل ہے, پاکستان کی جو ہے نا پوزیشننگ ہے, لیکن اس سے بھی زیادہ وہ ہائی رسک اینڈ ہائی ڈیویڈنٹ انویسٹر ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ یہاں رسک ہائی ہیں لیکن اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہاں ڈیویڈنٹس بہت ہائی ہیں. آپ کی جو ایفیشنسی ریٹس ہیں, جو آپ کی باقی چیزیں ہیں ود گلوبل ٹریڈنگ پلیسز, اس میں آپ پرہیپس سب سے زیادہ جو ہے مطلب یو دا ون وچ از گیونگ دا موسٹ بیک. تو ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان کا جو انویسٹر, پاکستان کی جو مارکیٹ ریزیلینس ہے فور کرائسس وہ ڈفرینٹ ہے. ہم تو 20 سال سے ایک گلوبل وار اگینسٹ ٹیرر لڑ رہے ہیں. انڈیا تو بھی اسٹارٹ کرے گا. پاکستان کا اسٹاک ایکسچینج تو اس طرح پرماننٹ نہیں کرے گا جس طرح انڈیا کا کرے گا, بیکاز وی ہیو لیوڈ دا وارز, دے ہیو ناٹ سین دا وارز. تو دس اے ڈفرنس, اور ڈفرنس جو ہے وہ اب کرائسس میں نظر آئے گا. اور جب انڈین اسٹاک ایکسچینج کریش کرے گا, اور اسٹاک ایکسچینج کریش کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, کیونکہ اگر ان کے پارٹنرز کا اسٹاک ایکسچینج کریش کر رہا ہے جیسے کہ یونائٹیڈ اسٹیٹس کا, تو انڈین اسٹاک مارکیٹ بھی کریش کر سکتی ہے. اور اگر وہ کریش کرے گی تو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ کیا مودی کی گورنمنٹ سپورٹ کر سکے گی؟ جو ان کے ڈیفینس پروڈکشن کے اندر لوگ یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں میک ان انڈیا کے تحت, وہ کر سکیں گے؟ These are going to be big question marks. اور اس کے بعد چائنا نے بھی یہ کہا ہے کہ those countries which are going to be negotiating with United States, تو ان کو بھی پھر چائنا سے کاؤنٹر ٹیرفس کے لیے تیار رہنا چاہیے. سو اگر چائنا بھی انڈیا کے اوپر ٹیرفس لگا دیتے ہیں تو اس کی جو امپلیکیشنز ہیں وار کی وہ بہت مختلف ہیں. ابھی تو وار از جسٹ دا کرائسس از جسٹ بگن, اور اگر یہ ایسکلیٹ کرتے ہیں تو یہ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ اسی ایسکلیشن ریٹ کے اوپر رکے جس پہ وہ چاہتے ہیں. دے کین اسٹارٹ دا وار, لیکن اس کی جو سائیکل آف وار ہے وہ پاکستان اپنی پوزیشن کے اوپر روکے گا, اور چائنا بھی. اور وہ جو پوزیشن ہے وہ اتنی چھوٹی نہیں ہوگی کہ جہاں کاسٹ آف موبلائزیشن ایک اسمال کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن کے طور پر پریزنٹ کی جا سکے. سو کاسٹ آر کوائٹ ہائی, اینڈ دس از سم تھنگ جو اس وقت انڈیا کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن چکی ہے. کیونکہ انہوں نے میڈیا بہت ہائپ کیا تھا, انہوں نے پریپیئر بالکل اسی طرح کیا تھا جیسے پلوامہ. پھر انہوں نے اپنی طرف سے نان ملٹری یوزز کو استعمال کیا تھا, تھنکنگ کہ پاکستان کوئی رسپانس نہیں دے گا, اور اس کو ڈکلریشن کو یوز کر کے آہستہ آہستہ پاکستان کے اوپر ایک لیوریج کریٹ کیا جائے گا آن واٹر ٹریٹی. پاکستان نے اس کا رسپانس دیا, آپ کی این سی اے نے رسپانس دیا. سو دس از ناٹ واٹ دے بارگینڈ فار. اب پرابلم یہ ہے کہ اگر وہ ایسکلیٹ کرتے ہیں ٹو ڈی ایسکلیٹ, تو وہ پھر ایسکلیشن ٹو ڈی ایسکلیشن پھر پاکستان بھی رسپونڈ کرے گا, پاکستان ایئر فورس بھی رسپونڈ کرے گی. اور پاکستان ایئر فورس اس وقت آپ کی کٹنگ ایج کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے. یہ جو آج کا کواڈ کاپٹر آپ کا اٹیک میں گیا ہے, یہ کوئی عام کواڈ کاپٹر نہیں ہے. یہ ایک کواڈ کاپٹر ہے جس کے اوپر یو ایس ڈیفینس ٹیکنالوجی ہیز بین انکارپوریٹڈ. سو اگر وہ آپ شوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کیپیسٹی ہے. اور ابھی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو اسرائیل کے اوپر اٹیکس ہوئے ہیں ہوتیز کی طرف سے, جس میں ہائپرسونک مسلس گئے ہیں, ان کو بھی وہ افیکٹولی نہیں روک سکیں. سو ہائپرسونک کیپیبلٹی بھی ہے پاکستان کے پاس. تو ضروری نہیں ہے کہ اٹ از گوئنگ ٹو بی اے مین ٹو مین فائٹ, اٹ از گوئنگ ٹو بی اے اسٹریٹجک فائٹ ود ٹارگیٹس آف چوائس. آپ نے پلوامہ میں بھی دکھایا تھا اور آپ ابھی بھی دکھا سکتے ہیں. اور ظاہر ہے آپ کے پاس J-10 ہیں, آپ کے پاس جو مطلب ریکانسنس سیٹلائٹس ہیں, جو آپ کے پاس کیپیبلٹی آن گراؤنڈ ہے ان ٹرمز آف ایئر, لینڈ, اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی جو نیشنل ریزالو ہے, شاید وہ اس کو انٹیسپیٹ نہیں کر رہے. آپ کی اپنی ریڈنگ کیا ہے کہ ول دس وار ہیپن؟ اف دس ہیپن تو ہماری جو کیپیسٹی جس طرح آپ یہ بات کر رہی ہیں, اگر ہم صرف کمپیئر انڈیا کے ساتھ کریں ویپنری طور پہ, گراؤنڈ پہ, ایئر پہ اور سی پہ, ویئر وی اسٹینڈ ان کمپیریزن وتھ لاسٹ ٹائم؟ تو یہ بڑی بری طرح ایکسپوز بھی ہوئے تھے آئی تھنک پلوامہ کے اوپر کافی زیادہ. انڈیا میں بھی, میڈیا میں بھی یہ پھر انہوں نے ریز کیا تھا کہ ان کے پاس ایئر میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے, کس طرح آپ کے جہاز وہ مار سکتے ہیں. پھر جس طریقے سے ابھینندن بھی یہاں سے گئے,
اس کو بھی وہ ایک قسم کی سکسیس ہی کرے تھے. یہ پہلی دفعہ حیرانگی ہے کہ آپ کا اپنا جہاز گر رہا ہے, آپ کا پائلٹ یہاں پہ کیپچر ہوا ہے, پھر اس کو ہینڈ اوور کیا گیا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں تھی. رادر دین اپریشیٹنگ ایک کنٹری آپ کے پائلٹ کو ہینڈ اوور کر رہا ہے, دے آر بیسکلی سیلیبریٹنگ. ایک تو مووی بھی بن گئی اس کے اوپر کہ انہوں نے کتنا بڑا کارنامہ کیا ہے انڈیا میں. سو آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ ابھی کے ٹائم پہ کمپیریزن کیسے کرتی ہیں آپ دونوں ملکوں کے درمیان؟ دیکھیے پہلی بات ہے کہ جنگیں بالی ووڈ نے نہیں مطلب جیتنی اور ہارنی. اگر اس نے کرنی ہوں گی تو پھر تو مطلب وی آر نیور گونا ون دا وار. اور نہ ہم اتنے گانے گا سکتے ہیں ٹھیک ہے جو ہر دوسری منٹ کے بعد دے کین اسٹارٹ. سو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وار ہیز ٹو بی فاٹ بائی بالی ووڈ. وار از فاٹ بائی پیپل ہو ہیو وار ایکسپیرئنس. پاکستان کا بہت ایکسٹینسو وار ایکسپیرئنس ہے. 20 سال سے آپ جنگ لڑ رہے ہیں, کاؤنٹر ٹیررزم کی آپ ایک جنگ لڑ رہے ہیں. یہ کوئی چھوٹی جنگ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یو ہیو پرفیکٹڈ اف ناٹ آپ کے پاس ایک کٹنگ ایج ہے ان پریسیشن ٹارگیٹنگ. آپ کے پاس ایک گراؤنڈ انٹیلیجنس ہے جو آپ کی سپورٹ کرتی ہے آپ کے مشنس کو. آپ کے پاس ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ لانگ اٹریشن آف وار کیسے آپ نے کرنی ہے. 1 دن کے لیے, 2 دن کے لیے نہیں, 10 دن کے لیے نہیں, بلکہ سالوں کے لیے. وار اگینسٹ ٹیرر پاکستان نے 20 سال لڑی ہے. سو دس از پاکستانز وار پوٹینشیل. آپ ایک کرائسس سے گزرتے ہیں نا. ایک فرسٹ کرائسس ہوتا ہے جب آپ ایک کرائسس ہوتا ہے کہ دیر از اے کرائسس انہیں آپ وار میں جانے لگے, تو ایک آپ کی اسٹاک مارکیٹ پرمینیٹ کرتی ہے, آپ کی انڈسٹری افیکٹ ہوتی ہے. سو آپ تو وار فوٹنگ پہ کام کر رہے ہیں. آپ نے تقریباً 500 سے زائد ٹیررسٹ اٹیکس ایون ان اے منتھ بھی ابزارب کیے ہیں. سو پاکستانی نیشن ہیز بین ریزیلینٹ. ان سے ایک 30 مطلب کہنا تو نہیں چاہیے لیکن مطلب جتنے بھی لوگ ان کے مر گئے ہیں, مطلب ان سے وہ 26 بندے جو ہیں, پورا جو ملک ہے وہ ایک طرف کھڑا ہو گیا ہے. جتنی ٹیررسٹ اٹیکس پاکستان نے ابزارب کیے ہیں, ابھی ہم زیادہ دور نہ جائیں, جو جعفر ایکسپریس کے اوپر انہوں نے اٹیک کیے, آپ مجھے بتائیں کہ اگر یہی اٹیک انڈیا میں ہوا ہوتا تو انڈیا وڈ ہیو اسٹوڈ بائی. آج ہم بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہوتے. دیکھیں پاکستان اور پاکستانی نیشن کی جو کیپیبلٹی ہے ٹو ابزارب وار اینڈ ٹو اسٹینڈ اپ اگین, اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. سو پہلی بات تو یہ ریزالو ہے نا آپ کی, کہ نیشنل ول ہے آپ کی کہ کیا آپ کر سکتے. آپ مجھے بتائیں کہ کسی اور ملک نے اتنے ٹیررسٹ اٹیکس لیے ہیں. افغانستان کی گورنمنٹ ختم ہو گئی, اس کا ملک ختم ہو گیا ہے. دے آر ناٹ اسٹینڈنگ ٹوگیدر ایز اے کنٹری. مطلب کہتے ہیں کہ افغانستان نے اتنے لوگوں کو لے کے آئے ہیں, بٹ دے آر ناٹ اسٹینڈنگ ٹوگیدر ایز اے کنٹری. پاکستان از اسٹینڈنگ, پاکستان از فائٹنگ. آپ ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر, ٹیکنالوجیکل فرنٹ کے اوپر, ہیومن فرنٹ کے اوپر کون سا ایسا فرنٹ نہیں ہے جس کے اوپر پاکستانی اس وقت کھڑے ہوئے نہیں ہیں. سو آپ کا مقابلہ نہیں ہے ان ٹرمز آف اے کنٹری which is a hard country and is capable of fighting back. سو یہ تو فرسٹ مس اسیسمنٹ ہے پاکستان کے بارے میں. دوسری بات دیکھیں ان ٹرمز آف پیور میتھمیٹکس تو انڈیا کے پاس پاور ڈفرینشیل ہے. مطلب ان کے پاس 5-1, 7-1, 3-1, مطلب ان کی آرمی 3-1, ان کی ایئر فورس 5-1 اور نیوی کے ساتھ 7-1. لیکن یہ پاور ڈفرینشیل اگر ہم صرف نمبرز کے بیسس پہ کرتے ہیں, then comes the actual war fighting capability, جو آپ کی operational level capability. Operational level capability کے اوپر there are many failures. First failure is this کہ انہوں نے مدھیہ پردیش کے اندر بھی اپنا جو ہے بم گرائے ہیں. اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو پلوامہ کے اندر بھی they had one helicopter which came down, another aircraft which came down. ابھی نندن صاحب پاکستان سے سیر کر کے گئے ہیں. مطلب یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ کیا چیز انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ آپ ایک ایکچوئل وار سینیریو کے اندر آپریشنلائز نہیں کر سکتے ہیں فورسز کو. دوسری بات جو ہم بھول جاتے ہیں پلوامہ کے اندر, وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب پاکستان نے کاؤنٹر اٹیک کیا 28 کو, تو ہندوستان نے اس کے بعد واپس ایئر اٹیک کیوں نہیں کیا؟ 5-1 ریشو ہے نا ان کا. ان کے پاس رافیلز ہیں, Su-30s ہیں, گاڈ نوز واٹ ایور, مطلب PC-8 Orion ہے, مطلب دے ہیو گاٹ بیونڈ ویژول کیپیبلٹی. پلس انہوں نے اتنا زیادہ جو ہے مشن 500 بلین کے مطابق America is going to be investing in the defense production areas. So they should have an ISR capability. Andaman Islands کے اندر, ڈیگو گراشیا کے اندر ان کے پاس ہر طرح کی چیز موجود ہے, لیکن آپریشنلائزیشن آف دا وار ایسٹس نہیں ہے. آپ آپریشنلائز نہیں کر سکتے کہ ہاں سکسیسفلی آپ اس مشن کو واپس گھر لے کے آ رہے ہیں. یہ آپ نے پلوامہ میں دیکھا, یہ آپ نے ابھی بھی دیکھا اس کرائسس کے اندر. آپ مجھے بتائیں کہ دنیا کی کون سی آرمی, کون سی ایئر فورس جو اپنے لوگوں کے اوپر ایک بم گرا دیتی ہے, چاہے وہ گاؤں پہ گرا رہی ہے, کہیں اور گرا رہے ہیں. ایک جہاز کا کریش ہونا ایک علیحدہ بات ہے, کوئی ٹیکنیکل فیلئر ہو گیا, آپ نے بم گرا دیے. مطلب دس از لائک واٹ,
مطلب یہ ایک ایسی کلاسک ایگزامپل ہے جو شاید دنیا میں آپ کو سوائے انڈیا کے اور کہیں نظر نہیں آتی۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ ایکچوئل آپ کی مین آن بیرکس ہیں۔ چین کے ساتھ کیا ہوا؟ وہاں ان کے فوجی جو ہیں کیا کہتے ہیں اپنی گنز فائر تک نہیں کر سکے، انہوں نے ان کے ہاتھوں سے گنز لے کے ان کو تھپڑ مار کے واپس بھیج دیے۔ دس از ناٹ این آپریشنل آرمی۔ مطلب اٹ لکس ویری گڈ ان بالی ووڈ، بالی ووڈ میں شاید وہ چھلانگیں دکھا سکتے ہیں، بہت کچھ دکھا سکتے ہیں، لیکن ریئل لائف کامبیٹ میں تو یہ انڈین آرمی کی پرفارمنس رہی ہے۔ پھر انہوں نے کہا جی ہمیں جو چائنا کے ساتھ کیا، جو دولخم میں کیا، اس میں ہمارے پاس ریزرو ایمونیشن نہیں تھا۔ وہ ایمونیشن کو لینے کے لیے انہوں نے پھر واپس جو ڈیفینس پروڈکشن کی سائڈ کے اوپر دے پٹ اے لاٹ آف منی ان۔ سو دس از واٹ دے ہیو بین ڈوئنگ۔ سو ان ٹرمز آف ریئل وار پوٹینشیل، وی ہیو دا پوٹینشیل ٹو فائٹ بیک انڈیا۔ وی ول فائٹ بیک انڈیا، دیر از نو ٹو اوپینینس اباؤٹ اٹ۔ لیکن مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کا وار پوٹینشیل کتنا ہے، کہ آپ 10 دن کے لیے جنگ لڑ سکتے ہیں، 40 دن کے لیے لڑ سکتے ہیں، 15 دن کے لیے لڑ سکتے ہیں۔ اس پہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری اکانومی بہت اسٹرانگ ہے اور ہم یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ان کی اکانومی کا سائز ہماری اکانومی سے بڑا ہے، لیکن ان کی سائز آف فیلئر بھی بڑا ہے ہمارے سے۔ دیکھیں جب آپ وار کو ایک چھوٹا سا کیس دکھاتے ہیں ایز کاؤنٹر ٹیررزم، تو یس یو کین فائٹ اے وار۔ جو فارمیشنز ہیں وہ کبھی یوکرین کا ہمارے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، کبھی کہیں اور کا کرتے ہیں۔ بات یہ کہ نہ پاکستان یوکرین ہے اور نہ ہی پاکستان ایک رسٹڈ آرمی ہے۔ سو یو آر کیپیبل آف فائٹنگ بیک۔ اور اگر انڈیا کی اسٹاک ایکسچینج کریش کرے گی تو مجھے بتائیں، دیکھیں پاکستان کے اندر تو کوئی آپ کو شخص نہیں ملے گا جو کہے گا کہ جی ہم کشمیر کے لیے یا کشمیریوں کی حق خود ارادیت کے لیے یا ان کی آزادی کے لیے جنگ نہیں کریں گے۔ سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ آپ نے پاکستان نے کشمیر کے لیے کم کیا، ابھی بھی سوال یہ ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ انڈیا کے اندر جو ساؤتھ انڈیا کے اندر ایک انڈین بیٹھا ہوا ہے، وہ کیا کشمیر کے لیے جنگ لڑے گا؟ کیا وہ مودی کے لیے جنگ لڑے گا؟ اور جو سیکولر انڈیا ہے وہ کیا کہے گا کہ جی آپ ہماری تمام انڈسٹری کو، ہماری تمام ڈیولپمنٹ کو اوور نائٹ ون ڈے آف وار ول برنگ the Indian stock market down crashing۔ اور وہ جو رسپانس ہے it is going to be far dangerous in the cost of mobilization, the cost of war than what Pakistan would face۔ سو یہ ریالٹی ہے، اس ریالٹی سے وہ پریشان ہے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے کیونکہ ہائپ اتنا کریٹ کر دی ہے، ایکشن تو وہ کرنا چاہتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور وہ ابھی بھی کوشش کریں گے کہ کہیں سے بھی اسپیس مل جائے کہ وہ تھوڑا سا ایکشن دکھا کے یہ دکھا سکیں کہ انفارمیشن آپریشنس کے اندر کہ جی وہ سکسیزفل ہو گئے اور نوشن آف وکٹری کرافٹ کر سکیں۔ پرابلم یہ آ رہا ہے کہ پاکستان اور پاکستان کا میڈیا اور آپ کا جو رسپانس ہے وہ ہائی الرٹ کے اوپر ہے۔ جو آپ نے بھی اپنے الائنسز، جو اپنی ری انفورسمنٹس کرنی تھیں، وہ آپ کے پاس بھی پہنچ رہی، چاہے وہ ٹرکی سے پہنچ رہی، چائنا سے پہنچ رہی، سعودی عربیہ سے پہنچ رہی۔ سو یو آر آلسو پریپیئرنگ فار اٹ۔ اب پرابلم ہے کہ جتنی آپ کی پریپریشنز اوپر جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر اور جنگیں چل رہی ہیں اور ایشوز چل رہی ہیں، سو نو بڈی از انٹرسٹیڈ ٹو فائٹ انڈیاز وار فار انڈیا۔ انڈیا ول ہیو ٹو فائٹ اٹ آن اٹس اون۔ اگر وہ آپ جنگ نہیں کرتے ہیں تو ان کو مسئلہ ہے، جنگ کرتے ہیں تو ان کو مسئلہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کاسٹ آف موبلائزیشن تو وہ پہلے بھی پے کر چکے ہیں، 2001، 2002 میں، 2015، 2016 میں، اور اس کا امپیکٹ کیا ہوا تھا؟ 1 سال کھڑے رہے، اس کھڑے ہونے کے بعد پھر they had to withdraw۔ سو اب ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ کس لیول کے اوپر موبلائز کریں، کس لیول کے اوپر سسٹین کریں اور پاکستان کے اوپر امپیکٹ کریٹ کریں۔ پاکستان پہ امپیکٹ کریٹ کرنے کے لیے کچھ ان کو زیادہ کرنا پڑے گا۔ اتنے کرائسس is not going to be enough for impacting on Pakistan's future concepts with regards to India and Pakistan's stability۔ ابھی اگر ہم انٹرنیشنلی بات کریں، ابھی بھی دنیا بھر میں کافی زیادہ جنگیں تو چل ہی رہی ہے، رشیا اور یوکرین ہے، پھر فلسطین کا ہم نے دیکھا ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کا جو مسئلہ چل رہا ہے، بٹ ناٹ یٹ۔ آئی تھنک ورلڈ وار 2 کے بعد ابھی آج تک تو 2 نیوکلیئر نیشن کبھی آمنے سامنے نہیں آئے، اتنے جنگ کے قریب آئے۔ امپلیکیشن فرام ورلڈ ایز ویل، انٹرسٹ میں تو ورلڈ کے نہیں ہے نا کہ 2 نیوکلیئر کنٹری آپس میں آئیں۔ اور اگین ابھی میں خواجہ آصف صاحب کی بھی بات سن رہا تھا، انفیکٹ کچھ منسٹر بھی پاکستان میں بات کریں کہ ہم نے میزائل اور ایٹم بم تھے وہ ہم نے صرف دکھانے کے لیے نہیں رکھے، ہم نے اس کو یوز تو کرنا ہے کبھی، تو ہم نے رکھے ہی آپ کے لیے ہیں۔ تو وہ جب اتنا کلیئر پتہ بھی ہو ایک کنٹری کو کہ اتنا ہے، اور پھر دنیا کو بھی پتہ ہے کہ 2 نیوکلیئر اسٹیٹ آپس میں ہیں، تو آبویسلی دنیا کے لیے بھی بہتر نہیں ہے کہ یہ ملک آپس میں لڑیں۔ تو کتنا آپ کو لگ رہا ہے کہ پریشر انڈیا پہ بھی ہوگا کہ یہ انیشیٹ نہ کرے، یا جس طرح کی ایگریسونیس یا میڈیا کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں،
بٹ پریکٹیکلی اسپیکنگ جس طرح لاسٹ ٹائم آپ نے بالکل بتایا کہ سمپل ایک اٹیک کیا کہیں پہ آ کے، پھر ہم نے بھی کاؤنٹر اٹیک کیا، اس کے اوپر انہوں نے کاؤنٹر اٹیک نہیں کیا. دیٹ مینس کہ انہوں نے صرف دکھانا تھا، بس اپنے ملک میں تھوڑی سی سیلیبریشن کرنی تھی. اور جو ایک میرے خیال میں تو ان کی وکٹری تو نہیں تھی ایک لحاظ سے، کیونکہ ان کا جہاز بھی اور ان کا پائلٹ بھی یہاں پہ کیپچر ہوا. اب کے ٹائم پہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وٹ انڈیا از ٹرائنگ ٹو اچیو بائی ڈوئنگ آل دس نیریٹو جو بلڈنگ ابھی یہ کر رہے ہیں؟ ایکچولی وہ پھنس گئے ہیں. وہ پھنس گئے ہیں، ان کی ٹائمنگ کے لحاظ سے وہ پھنس گئے ہیں، اپنے نیریٹو کے لحاظ سے وہ پھنس گئے ہیں اس بات سے کہ اگر وہ ایسکلیٹ کرتے ہیں تو اس کا اکنامک امپیکٹ ان پہ بہت زیادہ ہے. ڈی ایسکلیٹ کرتے ہیں تو اس کا فیلئر کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے، اور انڈیا کی لیڈرشپ بھی اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے، اور پاکستان نے تو کلیئرلی کہہ دیا کہ اٹ از این ایکٹ آف وار. پاکستان's پرائم منسٹر has also said so very clearly. آپ نے دیکھیں نیوکلیئر تھریٹ میں آپ نے کلیئر کمیونیکیشن کرنی ہوتی ہے کہ وی ہیو دا رائٹ ٹو مینٹین ڈیٹرنس، کہ اگر آپ ایکٹ آف وار ہمارے خلاف کریں گے تو ہمارے پاس رائٹ ٹو ڈیٹرنس ہے. مطلب ہم جو ہے رائٹ ٹو یوز فار نان یوز ایگزسٹ کرتے ہیں، مطلب دس از نیوکلیئر ڈیٹرنس. سو آپ نے تو کلیئرلی کمیونیکیٹ کر دیا. اب پرابلم یہ ہے کہ ڈیٹرنس ہمیشہ جو ہے اسمالر اسٹیٹ کو فیور کرتی ہے، اور جو بڑی اسٹیٹ ہوتی ہے اس کے لیے ایک بڑا ایک ٹائٹ روپ ہوتی ہے کہ وہ اس کو کیسے افیکٹ کرے. اب ان کے لیے پرابلم یہ ہوا کہ انہوں نے اتنا ہائپ دیا ہے اس کو میڈیا کا، اتنا انہوں نے آپریشنلائز کرنے کی کوشش کی ہے ود ناٹ سفیشینٹ موومنٹ انٹرنیشنلی. نہ انہوں نے انٹرنیشنل سچویشن کو ریڈ کیا، نہ انہوں نے ڈومیسٹک سچویشن کو ریڈ کیا، نہ انہوں نے ریجنل سچویشن کو ریڈ کیا، نہ ہی انہوں نے پاکستان کو کریکٹلی ریڈ کیا. دے مس کیلکولیٹڈ آن پاکستان. اس مس کیلکولیشن کا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ اب ان کے لیے اس اسٹریٹ جیکٹ سے نکلنے کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اب اگر تو وہ سعودی عربیہ کی انٹرونشن سے باہر نکلتے ہیں تو وہ بھی ان کے لیے ایک پرابلم ہے. اگر وہ امریکہ کی امپلیکیشن سے نکلتے ہیں تو دیٹس اندر ایشو. لیکن امریکہ نے بڑی واضح طور پہ کہہ دیا کہ جی آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. انڈیا جو ہے خود ہی دیکھے، کشمیر کا مسئلہ بھی 1400 سال 1500 سال 1000 سال پرانا ہے جو ٹرمپ صاحب نے کہا ہے. سو ٹیکنیکلی انڈیا فار دا فرسٹ ٹائم on Kashmir dispute is isolated. For the first time, it is being questioned. اور the first time جو ریزنیبل آپ سے جو ہے نا ریشنلٹی ایکسپیکٹ ہو رہی ہے وہ انڈین لیڈرشپ سے ایکسپیکٹ ہو رہی ہے. اینڈ تیسرا یہ ہے کہ کانفیڈنس بھی ہے لوگوں کا نیوکلیئر ڈیٹرنس کے اوپر. سو ایک پرابلم یہ ہے کہ جو اسمال منسکیول وار ہے جو لڑنا چاہتے ہیں وہ پاسبل نہیں ہے وداؤٹ پاکستان کاؤنٹر ریٹیلیشن. آپ مجھے بتائیں کہ ہم ان کو یہ نوشن آف وکٹری کس لیے دیں؟ مطلب یہ کوئی مذاق ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی انڈسٹری افیکٹڈ، دنیا کی انڈسٹری افیکٹڈ، آپ کی سارا کچھ افیکٹڈ فور واٹ؟ کہ مودی شوڈ ون، اس نے کچھ وہاں اسٹیٹس میں ون کرنا ہے، یا وہ نہیں بتانا چاہتا کہ جے ڈی وینس کے ساتھ اس نے کیا ڈیلز کی ہیں. تو دیکھیں دیٹ از ہز پرابلم نا. تو اس کے لیے کیا پاکستان کو پرائز پے کرنی چاہیے، کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو پرائز پے کرنی چاہیے، یا اس کے لحاظ سے جو انڈین جو انڈسٹریلسٹ ہے اس کو پے کرنی چاہیے؟ If one political party wants to use international politics, international military equation, international global tariff conditions between United States and India, and also between India and China and US and China, اس کو استعمال کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی پرائز کون پے کرے گا؟ پاکستان پے کرے گا، امریکہ پے کرے گا، چین پے کرے گا، یا انڈیا پے کرے گا؟ پہلی دفعہ انڈیا کو اپنی پالیسی کی پرائز پے کرنی پڑی ہے. پہلی دفعہ ان کو دیکھیں، اگر وہ آپ کے یوٹیوب چینلز بین کر رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ انفارمیشن میں دے ہیو نو لاجیکل آنسر. اگر لاجیکل آنسر ہوتا تو وہ ان کو بین کرنے کی ضرورت نہیں تھی نا. وہ بتاتے اپنے کنٹری کے اندر لوگوں کو کہ جی نہیں یہ ہماری یہ ضرورت ہے، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ وہ ہو گیا. لوگ کوشچن کر رہے ہیں کہ جی بی جے پی ہر دفعہ ٹیررزم کو یوز کرتی ہے. دیکھیں نیریٹو بلڈنگ ایک اور چیز ہوتی ہے، فیکٹس ایک اور چیز ہوتی ہیں، اور جب ریئل اکنامک انٹرسٹ امپیکٹ کرتے ہیں تب یہ ایک اور چیز ہے. اس وقت فیئر انڈیا کو یہ ہے کہ یہ خالی اتنا نیٹلی ریپ اپ نہیں ہوگا، مطلب اتنی شارٹ سافٹ وار نہیں ہوگی جتنی کہ ایکسپیکٹ کریں. دیکھیں شارٹ سافٹ وارز تو ہم بہت لڑ سکتے ہیں، اور جتنی وارز ہم لڑ سکتے ہیں یہ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ وہ پی جی ایم بیسڈ ہوتی ہے نا، پریسیشن گائیڈڈ میونیشنز کے اوپر بیسڈ ہوتی ہیں. تو ہم نے تو 20 سال کاؤنٹر ٹیررزم کی جنگیں لڑی ہیں، یہ لڑ سکتے ہیں.
ये अपने जहाज़ ही हवा में उड़ा सक रहे हैं, सो अभी तक तो ये जंग लड़ना तो एक दूर की बात है ना कि मतलब यू कैन नॉट ऑपरेशनली, आपको ये नहीं पता आपके फाइटर्स को कि आपने अपने बम्स को कैसे सेफ करना है, फेल सेफ ऑपरेशंस में लेके जाना है व्हाइल यू फ्लाइंग ऑन योर ओन टेरिटरी। अ कंट्री, एक आप मुझे बताएँ कि ये मतलब इट्स अनथिंकेबल कि आप अपने एरिया से गुज़र रहे हैं और आप अपने ही लोगों के ऊपर मतलब बम गिरा रहे हैं। हुँ। मतलब ये कोई छोटी बात है, आप मुझे बताएँ कि इसी के ऊपर आप इनको जो है मतलब दे कैन गो ऑन ट्रायल कि आपकी क्या आपकी ट्रेनिंग क्या थी? आपको पता नहीं है कि आपका जहाज़ कहाँ से उड़ रहा है, आपको पता नहीं है कि आप उतरे किधर से हैं, आपको ये नहीं पता। ये तो एक फर्स्ट स्टोरी है ना, एक और स्टोरी इनकी वो भी थी जिसमें इन्होंने जो है इनका जो एक क्रूज़ मिसाइल था वो पाकिस्तान आ गया था, जिसमें उन्होंने कहा जी हमें पता नहीं चला। जो हमने कहा जी हम नहीं मानते। तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली यू आर नॉट कैपेबल ऑफ हैंडलिंग एनी वेपनरी, और अगर आप वेपनरी को नहीं हैंडल कर सकते हैं, तो आप जान को कैसे हैंडल करेंगे? और अगर थोड़ी-सी और इनके सामने कुछ हो गया, कि उनकी आर्मी के साथ भी और एयर फोर्स के साथ, फिर एक और चीज़ भी लोग भूल जाते हैं सारी सिचुएशन के अंदर, इंडियन आर्मी इज़ आल्सो अंडर ट्रांसफॉर्मेशन। हुँ। आर्म्ड फोर्सेस जो हैं, इस वक़्त थिएटर कमांड्स में कन्वर्ट हो रही हैं। तो अभी तो वो फुली ऑपरेशनलाइज़्ड ही नहीं है कि थिएटर कमांड्स काम कैसे करेंगी? हुँ। कि सदर्न कमांड, सेंट्रल कमांड ये कैसे काम करेगी? इसकी लीड कौन होगी? एयर फोर्स के पास होगी, आर्मी के पास होगी, नेवी के पास होगी। कौन ये जंग किस जगह पे किस तरह लड़ेगा? So you are transforming from a British army to an American army, and in the middle of that, you're planning a major war between Pakistan and India. और अगर आप वो वॉर करेंगे तो देखें जॉइंटनेस ऑफ ऑपरेशंस नहीं, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ ऑपरेशंस। फिर इन तमाम चीज़ों के बीच के अंदर आप अमेरिका के साथ भी जॉइंट डिफेंस प्रोडक्शंस कर रहे हैं कि जी हम ये भी प्रोड्यूस करना चाहते हैं, वो भी बढ़ना चाहते हैं। तो डीटीटीआई के मुताबिक ये क्वाड कॉप्टर्स तो आप बनाना चाहते हैं, बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन क्वाड कॉप्टर तो गिर गया आज आपका। हुँ। सो इट बेसिकली मीन्स कि आपने टेक्नोलॉजी के नाम पे, वॉर के नाम पे बहुत पैसे इंडिया के डाइवर्ट किए हैं फॉर डिफेंस प्रोडक्शंस, फॉर डिफेंस डील्स एंड फॉर द राफेल केसेस एंड फॉर द endless corruption in their military organizational complex. So अब वो corruptions जो है उनकी बेसिस पे आप एक इंडिया पाकिस्तान जंग नहीं लड़ सकते हैं। देखिए they Right. can fight, they can plan for this war and we respect that. लेकिन war is not an easy job. War is not at all easy. और इसकी कॉस्ट होती है और जो उसकी कॉस्ट होती है वो बहुत लॉन्ग टर्म होती है। अगर आप दोनों मुल्कों का कंपैरिज़न करें ना, एक तो आपको हेट और एंगर तो नज़र ही आ रहा है, ऑब्वियसली वो आपके मीडिया के थ्रू इंडिया में चीज़ बन रही है। पाकिस्तान इज़ टोटली ऑपोजिट, यानी कि मेरे ख्याल में तो सीरियस सिचुएशन है। यहाँ पे तो मीम बन रहे हैं, लोग फ़नी वे में उसको मजाक कर रहे हैं कि जी ये जंग का क्या हो रहा है। इनफैक्ट अभी मैं स्टॉक मार्केट को भी देख रहा था, हमारी तो 2000 पॉइंट्स का ही आज अभी हम देख रहे हैं कि बड़ा स्टेबल है, बल्कि पॉजिटिव ही आज साइन हो रहा है। हाउ डू यू सी बोथ दीज़ नेशन? हम तो मेरे ख़्याल में हालात में इतने वो हुए हुए हैं ना कि हमारे लिए तो अब ये थोड़ा नॉर्मल सी सिचुएशन लग रही है ऐसे। देखिए मैं आपको वही कह रही हूँ कि पाकिस्तानी जो है ना, और दूसरी है कि पीपल हैव द फेथ इन देयर आर्मी, पीपल हैव द फेथ इन देयर एयर फोर्स। देखिए पुलवामा ने कुछ और किया या नहीं किया, लेकिन ये ज़रूर बता दिया कि वी कैन कैरी आउट अ वेरी सक्सेसफुल काउंटर ऑपरेशन इनसाइड हुँ। इंडिया। उनकी हाई कमांड बैठ के क्या कर रही थी? चाय पी रही थी जिस वक़्त उनके ऊपर वापस जो है बम गिरे हैं बिल्कुल पास, इन 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 सच क्लोज़ प्रॉक्सिमिटी। फिर लेट्स नॉट फॉरगेट मरकबाग, जो आपने काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस ईरान में किए। हुँ। देखिए ये छोटी बातें नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि वो सारी अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इन सारी चीज़ों में, यानी बेसिकली आपने बता दिया कि आपकी भी जो डिफेंस है वो इतना इम्प्रेग्नेबल नहीं है। अगर हम जाएँगे तो वी कैन आल्सो क्रॉस योर डिफेंस। दूसरा ये है कि आप क्या पाकिस्तान पे इतनी बड़ी जंग लड़ना चाहते हैं जो 26 बंदे मर गए हैं? इंडिया में रोज़ बंदे मर रहे होते हैं, कभी ये खुद मार रहे होते हैं, कितने राइट्स हो गए। सो क्वेश्चन ये है कि डू दे रियली वांट टू come and fight a war with Pakistan on these 26 dead people, which they can't even tell कि ये मरे कैसे हैं? एंड आई थिंक पाकिस्तान एक का जो एक जो हमने अभी प्राइम मिनिस्टर साहब का भी देख रहा था, उन्होंने बड़े क्लियरली बताया हुआ कि यार आप न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करा लेना। इस दफ़ा हमने देखा है कि लास्ट टाइम तो फिर उन्होंने कहा था कि आप आ जाएँ, पाकिस्तान से कोई लोग गए भी थे उधर, उन्होंने क्वेश्चंस भी पूछे, समहाउ क्वेश्चंस उस तरह नहीं उन्हें एड्रेस हुए। लेकिन अभी के टाइम पे तो ये बिल्कुल ही वन साइडेड है, यानी कि वो सुन भी नहीं रहे कि कोई इन्वेस्टिगेशन किसी थर्ड पार्टी या न्यूट्रल तरीके से कराएँ, व्हिच अगेन कम बैक टू द सेम पॉइंट
کہ کچھ تو وہ ہائڈ کریں جس پہ وہ نیوٹرل پارٹی کو انگیج نہیں کریں. اگر انہوں نے کیا بھی ہوتا تو کیوں ایک کلپریٹ اگر اپنے آپ کو وکٹم وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے ہی کیا تو وہ تو کبھی یہ نہیں کہے گا نیوٹرل انویسٹیگیشن کراؤ. تو ایز اے کنٹری آئی تھنک رسپانسبلٹی ان کے اینڈ پہ زیادہ ہے کہ بھئی آپ ایز اے رسپانسبل نیشن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کسی نے کرایا تو آپ اس کی نیوٹرل انویسٹیگیشن کیوں نہیں کرا رہے؟ تو وہ اسے بھی بھاگ رہے ہیں اسے. لیکن کاؤنٹر ٹیررزم کا جو جواب ہوتا ہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم میں ہوتا ہے. ہم بھی تو روز دہشت گردی کے واقعات فیس کر رہے ہیں نا، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہندوستان ان کے پیچھے ہے. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جعفر ایکسپریس کے اندر جو ہے امریکن ہتھیار استعمال ہوئے، لیکن جو گروپس استعمال ہوئے ان کی فنڈنگز انڈیا نے کی. لیکن اس کے باوجود ہم نے جو ہے انڈیا کے اوپر ایک کاؤنٹر ملٹری اوفینسو نہیں ڈیولپ کیا. جب آپ ایک کاؤنٹر ملٹری اوفینسو لنک کرتے ہیں تو پھر آپ یہ او کرتے ہیں. اور اگر آپ نے ہمارے پہ ویسے جنگ کرنی ہے تو آپ کر لیں، آپ شوق رکھتے ہیں تو آپ کر لیں. لیکن آپ ہمیں یہ نہ بتائیں کہ آپ اس جنگ کے پیچھے جو ہے آپ جو ہے انوسینٹ جو انڈینز ہیں ان کی جانیں بچا رہے ہیں. اگر ان کی جانیں بچا رہے تھے تو وہ وہاں سے سسک کے مار کیوں گئے؟ آپ نے ان کو اٹھانا تھا، ان کو آپ ریسکیو سروسز تک لے کے جاتے، آپ ان کو پروٹیکٹ کرتے. یو کوڈ ہیو ڈن سم تھنگ فار دیم. آپ نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا. دیکھیں ایک طرف اسٹیٹ جو ہے ہارٹ لیس ہے، دوسری طرف اسٹیٹ کہہ رہی ہے کہ جی میں ڈیفینڈر ہوں، تیسری طرف اسٹیٹ کہہ رہی ہے کہ جی نیچے یہ جنگ نیچے نہیں جائے گی. مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہم وار بھی ان کی مرضی پہ کریں. جو پتہ کے جواب پینٹ سے تو دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اٹس ناٹ اے کوشچن آف مطلب پیشنس، اٹس ناٹ اے کوشچن آف ایبزاربنگ سم تھنگ. دیکھیں طریقہ کار یہ نہیں ہے. اگر آپ نے جنگ لڑنی ہے تو آپ جنگ کے لیے تیار ہو، اور جنگ اگر آپ لڑیں گے تو ظاہر ہے اس کی کاسٹ بھی ہوگی، اور کاسٹ جو ہے آپ کے نیشنل ریزولو سے آتی ہے. دیکھیں پاکستانی تو کسی صورت جو ہے ہم انڈیا کی جو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں بالادستی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ہم کیوں مانیں؟ انڈیا نے کیا کیا پاکستان کے لیے other than creating problems, other than creating instability. دوسری بات یہ کہ پاکستان یہ جنگ صرف اپنے لیے نہیں لڑ رہا، یہ چین کے لیے بھی لڑ رہا ہے، یہ جنگ آپ امریکہ کے لیے بھی لڑ رہے ہیں، یہ جنگ آپ ان تمام لوگوں کے لیے لڑ رہے ہیں جو بے گناہ جو ہیں جن کے اوپر ظلم ڈھایا گیا. اب انڈین گورنمنٹ کے لیے ایک ڈیسیجن ہے، انڈین لوگوں کا یہ ڈیسیجن ہے کہ وہ کیا اس قسم کی گورنمنٹ اپنے پر رکھنا چاہتے ہیں جو نہ انٹرنیشنل انڈرسٹینڈنگ رکھتی ہے، نہ انٹرنیشنل ملٹری انڈرسٹینڈنگ رکھتی ہے. اور اگر وہ انڈیا کو لے کے جانا چاہتی ہے، انڈین اسٹاک مارکیٹ کو بٹھانا چاہتی ہے، انڈیا کے اندر جو انویسٹرز ہیں ان کو کاسٹ آف وار دینا چاہتی ہے تو دیٹ از دیئر چوائس. دیکھیے ہمارا تو انویسٹر، ہماری جو لنکیج ہے، ہماری جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ ڈفرینٹ ہے. اور جو کانفیڈنس ہے لوگوں کو، دیکھیں کیوں آپ کی اسٹاک ایکسچینج ابھی بھی اوپر جا رہی ہے، بیکاز پیپل ہیو دس کانفیڈنس کہ آپ کی آرمڈ فورسز، آپ کے جو لوگ ہیں دے ہیو دا ریزولو ٹو ہٹ بیک انڈیا اف انڈیا اٹیکس. یہ نہیں ہے کہ پاکستانی جو ہے اوبلیویس ہیں کہ ہمارے پہ اٹیک نہیں ہو سکتا. اینڈ آئی تھنک دی ہول ایٹیچیوڈ آف انڈین گورنمنٹ لاسٹ 5-6 سال سے تو بات ہی کوئی نہیں ہو رہی ہے. بات یہی ہوتی ہے ورلڈ کپ کا میچ ہوتا ہے تو پاکستان نہیں آنا، کوئی ورلڈ کپ کوئی بائیلیٹرل ٹاکس ہم نے نہیں دیکھی. آئی تھنک اگر آپ نہ کر کے 6 سال بعد اسی جگہ پہ کھڑے ہیں اور آپ کو لگ رہا تھا ہم بات نہیں کر رہے تو حالات ٹھیک ہے، اور 6 سال بعد آپ ایک اور نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کی 6 سال کی پالیسی تھی وہی ٹھیک نہیں تھی. آپ نے تو ٹیبل پہ بات ہی نہیں کی ہے. آپ اسٹیٹ وے کشمیر میں جا کے اپنے ہی آپ نے اس کو اپلائی کر دیا ہے، اس مسئلے کو بھی پھر مسئلہ ہی رکھا ہے. تو یہاں پہ تو ان کا بھی وہ نظر آتا ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں نا. پچھلے جب سے بی جے پی کی گورنمنٹ آئی ہے سم ہاؤ ایک اینٹی مسلم کا نیریٹو بلڈ ہوا ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں جس طرح یہ سٹیج ہوا ہے، آپ کلمہ پڑھ کے بتاؤ نہیں بتا رہے تو کوئی ایسی ایکٹیویٹی کر دی، اس سے دو چیزیں ہوئی ہیں. ایک تو یہ کہہ تو رہے ہیں پاکستان پہ، لیکن جو انڈین مسلم ہے جو کہ ایون کشمیری بھی ہے، آپ یہ بھی لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے کہ آدھا گھنٹہ نہ آپ کی آرمی تھی نہ آپ کی پولیس تھی، لوکلز نہیں جا کے جانیں بچائی ہیں ان لوگوں کی. لیکن اس پوری کی امپلیکیشن کیا ہے؟ جو انڈیا میں جتنے بھی امام تھے، جتنے مسجدوں کے تھے، سب نے بیسیکلی اس کے خلاف ہی بات کیا. اوبویسلی بنتا بھی ہے، اس طرح کا تو ایکٹ کبھی کوئی سپورٹ بھی نہیں کر سکتا. لیکن جو نیریٹو بلڈنگ کرنے کی کوشش کی ہے، اس سے تو لگتا ہے کہ دو چیزیں یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک تو پاکستان تو تھا ہی، کسی نہ کسی طرح انڈین مسلم جو کشمیری تھے ان کو بھی انہوں نے اس پہ وہ کیا ان چیک رکھا ہے اس طریقے سے. وہ ابھی بھی اینٹی مسلم ہے، پہلے بھی اینٹی مسلم تھے. اور یہ اینٹی مسلم اس لیے نہیں ہے کہ وہ آپ کے دین کے خلاف ہیں، وہ اینٹی مسلم اس لیے ہیں کہ اسے ایک اکنامک بینیفٹ لے کے آنا چاہتے ہیں، جس میں انہوں نے قانونی طور پہ لوگوں کو ڈس امپاور کیا ہے. یہ نیورنبرگ ٹرائلز کے بعد مقبوضہ کشمیر میں جو انہوں نے 5 اگست 2019 کے بعد اور سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کے تحت انہوں نے کیا کیا ہے، اور یہ انہوں نے کیوں کیا ہے؟ یہ انہوں نے اس لیے نہیں کیا کہ وہ اینٹی مسلم، انہوں نے اس لیے کیا ہے کہ وہ اکنامک بینیفٹس لینا چاہتے ہیں. حیدرآباد کے اندر جو مختلف اسٹیٹس ہیں، جو وہ سدرن اسٹیٹس ہیں، ان کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وداؤٹ پرائس، وداؤٹ اینی تھنگ، صرف لوگوں کو موو کرے اور ان جگہوں کے اوپر انویسٹمنٹس لے کے آئے.
اور انویسٹمنٹس جو ہیں جوائنٹ امریکن پروڈکشنز کے ساتھ، ان کے ویسٹرن پارٹنرز کے ساتھ، برٹن کے ساتھ، باقیوں کے ساتھ۔ دیکھیں جو چیز نکل آئی ہے نا سامنے دنیا کے اندر، وہ یہ ہے کہ یہ جو ہیومن رائٹس، یہ جو تمام چیزیں جس کی بیسس کے اوپر آپ نے ایک پولیٹیکل نان ٹیرف بیریئرز بنائے ہوئے تھے، ان کی ایکچوئل ریئلٹی جو ہے بہت مختلف ہے۔ دے آر ایکچولی ٹیرفس، دیز آر ناٹ جسٹ نان ٹیرف بیریئرز، وہ آپ نے ٹیرفس لگائے ہوئے لوگوں کے اوپر اور کنڈیشنلٹیز، تاکہ آپ کی جو مارکیٹس ہیں، آپ کی جو چیزیں ہیں، ان کو جو ہے ایک جو ہے کمپیٹیٹو ایج رہے، اور اس کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں تھرو مطلب ڈیفیکلٹ جو اسٹیٹ اسٹرکچرز ہیں، جو اولیگارکک اسٹرکچرز ہیں، ان کے تھرو۔ جو انڈیا اس وقت بی جے پی از ناٹ اے نیشنلسٹ گورنمنٹ، اٹ از این اولیگارک گورنمنٹ۔ وہی لوگ ان کے ڈیفینس پروڈکشن میں ہیں، وہی لوگ ان کی میڈیا کے اندر ہیں، وہی لوگ جو ہے اسمارٹ سٹیز بلڈ کر رہے ہیں، اور اس کو آپ نے ایک جو 15,000 سال آپ نے پتہ نہیں ایک کاسٹ سسٹم کے اوپر انڈیا بنایا، آپ اسی کاسٹ سسٹم پہ واپس لے کے آنا چاہتے ہیں کہ ورٹیکل انٹیگریشن کسی طرح نہ ہو، ورٹیکل اکنامک انٹیگریشن نہ ہو۔ جو ڈیولپمنٹ آپ دکھانا چاہتے ہیں وہ اس طرح دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ نے آدھی سے زیادہ پاپولیشن کو مطلب ان کو مطلب شہری نکال دی، مطلب ان کو ان کی شہریت ہی ختم کر دی ہے۔ سو یو ہیو ڈی سٹیزن، مطلب آپ نے ان کو ڈی سٹیزن شپ دے دی ہے۔ یعنی بجائے اس کے کہ آپ جی ڈی پی انکریز کرتے ہیں ان ٹرمز آف کہ آپ کے سٹیزنس کتنے ہیں، آپ نے اتنے لوگوں کو اپنی سٹیزن شپ سے ہی نکال دیا ہے۔ دیکھیں اکنامک پروگرس ہوتی ہے، ڈیزاسٹر کیپٹلزم ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مطلب نیومی کیمبل کے مطابق اٹس لائک اٹ از اے پاسبل اکنامک تھیوری، لیکن ریئلٹی یہ ہے کہ یہ سسٹینیبل نہیں ہے چیزیں۔ اس کے لیے پھر آپ کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ڈیزاسٹرز ڈونٹ لیڈ ٹو اکنامک ڈیولپمنٹ، وارز ڈونٹ لیڈ ٹو اکنامک ریکوری۔ یہ ایک کانسیپٹ رہا ہے اکانومی کے اندر کہ اگر آپ نے کسی بھی اکانومی کو ایک بہت بڑی گلوبل ڈیٹ سے باہر نکالنا ہے تو یا تو آپ جنگ شروع کر دیں، اس سے ڈومیسٹک پروڈکشن انکریز ہوتی ہے، یا ڈیزاسٹر کیپٹلزم کریں، یا آپ نیا اسٹرکچر، انفراسٹرکچر وغیرہ یا فسکل پالیسی مطلب ری ورک کریں۔ امریکہ یہ کر سکتا ہے کیونکہ گلوبل اکانومی کی بیک کے اوپر ہے۔ انڈیا اس وقت گلوبل اکانومی کی بیک کے اوپر نہیں ہے۔ آپ گلوبل ٹریڈ انڈین روپی میں نہیں کرتے، آپ گلوبل ٹریڈ امریکن ڈالر میں کرتے ہیں۔ سو ایک آپ کو ریئلٹی چاہیے ہوتی ہے کہ آپ کون سی اسٹیٹ ہیں اور وہ کون سی اسٹیٹ ہیں۔ نیریٹو از فائن۔ سو آپ نے جو اسٹارٹ کیا تھا اپنا پروگرام، میں آئی ووڈ لائک ٹو اینڈ اٹ آن دیٹ کہ وننگ اے وار ان بالی ووڈ از اندر تھنگ۔ بالی ووڈ کی جنگ جیتنا ایک علیحدہ بات ہے، ان کے اندر ڈانسز کر کے جیتنا ایک علیحدہ بات ہے۔ اصل جنگ اور اصل چیزیں ان کی کاسٹس ہیں، اور ان کی ریپریکاشنز بھی ہیں، اور ریپریکاشنز از دا ہیومن ول ٹو فائٹ بیک۔ اور رہی بات پاکستان اور انڈیا کی، تو ہم نے دیکھ لیا ہے کہ واٹ اٹ واز ٹو لیو ود انڈیا، اور بنگلہ دیش نے بھی دیکھ لیا۔ تو اگر حسینہ واجد صاحبہ واپس جا سکتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایوری تھنگ وچ از بیسڈ آن انجسٹس اینڈ اوپریشن will always come to an end۔ چاہے آج انڈیا کے لیے ہو رہا ہے، کل کسی اور کے لیے ہوگا۔ سو وی وش them کہ یہ بالی ووڈ کی جنگ جیتتے ہیں، لیکن اصلی جنگ بہت مشکل، the cost will be very high for India۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحبہ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم، اینڈ آئی ہوپ جو دونوں ملک ہیں وہ مل بیٹھ کے اس پرٹیکولر مسئلے پہ بات کریں۔ جنگ کسی بھی مسئلے کا سلوشن نہیں ہے۔ دو نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں، جنگ پہ جائیں گے تو آبویسلی ایک ڈسٹرکشن ہوگی، اور عقل تو یہی کہتی ہے کہ آپ ٹیبل پہ آئیں، بات کریں اور مسئلوں کو حل کریں۔ یہ جب بھی ہم جب مسئلے کو ریزالو نہیں کرتے ہیں تو اس طرح کے مسئلے آپ کے پاس آتے رہیں گے۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحبہ فار کمنگ، اینڈ انشاءاللہ سی Thank you so very much۔ ہیئر ان دا اسٹوڈیو ایز ویل۔ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ۔ آئی ہوپ ہمارا پوڈ کاسٹ انڈیا میں بلاک نہ ہو۔ اگر آپ انڈین ہیں اور یہ سن رہے ہیں تو پلیز اپنی گورنمنٹ سے بھی کوشچن کریں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدھے گھنٹے تک آپ کی کوئی وہاں پہ نہ پولیس ہے نہ آرمی ہے، اور کس طرح یہ آپ اسٹیج کر سکتے ہیں۔ جتنے پہ آپ کی پولیس آرمی پہنچی تھی اس سے پہلے آپ نے پاکستان پہ ہی اس پہ الزام لگا دیا۔ سو سم تھنگ از ناٹ ایڈنگ اپ۔ جی، سم تھنگ از ناٹ ایڈنگ اپ، اینڈ آئی ہوپ یو کوشچن یور گورنمنٹ ایز ویل، اینڈ آئی ول سی یو ان اندر ایپیسوڈ۔ تھینک یو۔